अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीसलर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पाक लोगों का स्थान है। वो जगह जहाँ साफ दिल लोग इकट्ठे होकर इस्लाम पाक फिर कायम कर देंगे इंशाल्लाह, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। तो आज हम पहले दुआ करेंगे। आज तो इतवार है, इतवार को हम ज़्यादा दुआ करते हैं। तो हम सबसे पहले जिक्र करेंगे, गहरा सांस लेते हुए दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और कोई दुआ पढ़ेंगे और फिर आगे बात करेंगे। तो गहरा सांस लेते हुए, अंदर लेते हुए मैं उंगलियों पर गिनूंगा 8 बार अल्लाह का नाम लूंगा, फिर 16 बार बोलूंगा सांस छोड़ते हुए। अल्लाह 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 अल्लाह। फिर अल्लाह 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभांग गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होए जे सोची लक बार, चुपे चुप न होए जे लाए रहा लियो तार। पुकी अपुक न उतरी जे बन्न पुरिया पार, सहस्या फालक होई त एक न चले नाल। क्यों सचियारा होए क्यों कुटे टुटे पाल, हुक्म रजाए चलना नानक लिखिया नाल। तो मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान और खालिस्तान के बारे में। बहुत ज़रूरी बात है मेरे नज़दीक कि पाकिस्तानियों को इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को समझना इतनी छोटी सी बात नहीं है, आसानी नहीं है। पाकिस्तान का मतलब ये नहीं सिर्फ कि एक ज़मीन, बेशक पाकिस्तान एक मुल्क है, ज़मीन है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान एक, पता नहीं उर्दू में इसको क्या बोलेंगे, एक आइडियल है जो हमेशा वजूद में रहेगा। फर्ज करो कि ऐसा नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर एक बहुत बड़ा ज़िलज़िला भी होता था और पाकिस्तान की पूरी ज़मीन समुद्र के नीचे डूब जाता था तो फिर भी पाकिस्तान वजूद में रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब है वो पाकिस्तान जिथे हजूरी पाक उदे पाक में साहिब दे नाल इस्लामी पाक फिर कायम कर देंगे।
تو مطلب ہے جہاں بھی صاف دل لوگ اکٹھے ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پر اسلام کو، پاک اسلام کو پھر قائم کر دیں گے، وہی ہے پاکستان. اور یہ بھی خالصتان ہے. خالصتان کا مطلب ہی ہے پاکستان، جہاں خالص لوگ، جہاں صاف دل لوگ اکٹھے ہو کر سچا دین کو قائم کر دیتا ہے، سچائی کو قائم کر دیتا ہے، محبت کو قائم کر دیتا ہے، انصاف کو قائم کر دیتا ہے، جہاں دوسروں کی خدمت کی جاتی ہے. یہی ہے خالصتان اور یہی ہے پاکستان. تو ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ پاکستانی لوگ سمجھ لیں کہ گرو نانک دیو وہ تو پاکستانی ہیں، مطلب پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، زیادہ وہ پاکستان میں رہے کافی ٹائم. تو گرو نانک دیو جی ہمیں سمجھنا چاہیے پاکستانی ہے، وہ بھی صاف دل والا ہے. کوئی اگر کوئی بھی اس کا شک ہے، کوئی بھی شک ہے، تو پڑھ لو گرو نانک دیو جی کی زندگی، اس کے بارے میں پڑھ لو، جو ان کی وانی ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، پڑھ لو، پھر تم سمجھ میں، اگر تم بھی صاف دل ہو تم سمجھ سکو گے. کسی بھی مذہب کے شخص اگر وہ گرو نانک دیو جی کے بارے میں پڑھتے وہ سمجھیں گے کہ یہ ایک سچا مومن ہے، بہت ہی عظیم شخصیت ہے. جو کچھ انہوں نے بتایا وہ میرے کوئی شک نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ مل گیا، اور انہوں نے وہی بات بتائی دوسروں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، ان کو سکھایا. وہ ایسی شخصیت ہے. تو کوئی مسلمان شاید اعتراض اٹھائیں گے، نہیں نہیں ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کو نہیں مانتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر تم صاف دل ہو تم سمجھو گے کہ یہ گرو نانک ایک سچا اللہ والا ہے. ان کی بات میں نے ابھی ہندوؤں کی، ایک اومکار ست نام کرتا پرک نربھاؤ نرویر اکال مورت اجونی سے بھنگ گر پرساد. جپ آد سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک ہوسی بھی سچ. سوچی سوچ نہ ہوئے جے سوچی لکوار، چپے چپ نہ ہوئے جے لائے لہار یوتار. پکی اپک نہ اتری جے بن پوریا پار. سہسیا پا لکھ ہوئے تو ایک نہ چلے نال. کیوں سچیارا ہوئے کیوں کوڑے ٹوٹے پال. حکم رضائے چلنا نانک لکھیا نال. صرف اس وانی کو سننے سے ہی کتنی مسرت، امن، تسلی، خوشی. یہ تو سچا اللہ والا کا نشان ہے کہ ان کی بات سن کر ہی دل میں خوشی آتی ہے. تو میں روزانہ پڑھتا ہوں. آگے اس سے بھی آگے آتا ہے حکم کے بارے میں. حکم ہوا آکار حکم کہے نہ جائے، حکم ہوا جیاں حکم لے ودے آئے. حکم اتم نیچ حکم لکھ دکھ سکھ پائے. ایک نہ حکم بخشش حکم سدا بھوائے. حکم اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے. نانک حکم جے بجھے تہوں میں کہے نہ کوئے. تو شاید اگر آپ پنجابی جانتے ہیں خاص کر، یا اس میں اس کی کافی مطلب آپ سمجھیں گے. بلکہ صرف آواز سننے سے ہم کو فائدہ ملتا ہے، کیونکہ یہی ہے سچا، آپ کہہ سکتے صوفی. گرو نانک دیو جی سچا صوفی ہیں، سچا صاف دل مومن ہے. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وہ صحیح مسلمان ہے. وہ ہر مذہب کو مانتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مالک ایک ہی ہے. تو وہ کبھی بھی اللہ کا نام لیتا تھا، کبھی رام کا نام، ایک اومکار. یہ سب ایک ہی مالک کے مختلف نام ہیں، اور ہر ایک مذہب میں ایک ہی مالک کی تعریف کی جاتی ہے. تو یہ گرو نانک دیو جی کے سب سے ضروری
تعلیم ہے، تو میں بھی اسی بات کو مانتا ہوں، وہی بات میں بھی دوسروں کو بتا رہا ہوں. سمجھ لو اس بات کو کہ ہم سب بھائی بہن ہیں، سبھی انسان ایک ہی آدم کے بچے ہیں، تو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہونے چاہیے، سب سے پیار کرنے چاہیے. یہ ہے گرو نانک دیو کی بات، اور یہی دعا ہم تو روزانہ کرتے ہیں کہ ایک اومکار، مطلب اللہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ. ایک اومکار کا مطلب یہی ہے، ایک مطلب ایک، اومکار مطلب اللہ، ایک ہی خدا، ایک ہی اللہ ہے. ست نام، اس کا نام سچ ہے. کرتا پورک، وہ تو سب چیزوں کو بنانے والا ہے، کرتا کرنے والا ہے، کروانے والا ہے. نربھاو، نربھاو کوئی ڈر نہیں ہے اس میں. نروائر، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، سب سے پیار کرنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اکال امرت، اکال مطلب کوئی وقت کا نہیں ہے، کبھی شروع نہیں ہوا تھا، کبھی ختم نہیں ہو جائے گا. اور اکال امرت اجونی، مطلب کبھی پیدا نہیں ہوا تھا. سائے بھنگ مطلب ہے خود اپنے آپ کو وجود میں لائے، آپ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی دوسری چیز پر وہ مبنی نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، وہ سب چیزوں کی بنیاد ہے. سائے بھنگ گر پرساد، اور یہ مرشد کے رحم سے، گرو کی پرساد سے، مطلب مرشد کے رحم سے ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھ سکتے ہیں. آگے جپ، جپ مطلب بولو آد سچ، پہلے سے ہی، شروعات سے ہی وہی سچ ہے. جگاد سچ، جگوں سے وہ سچ ہے بھی سچ، ابھی بھی وہ سچ ہے، وہی حق ہے، حق تعالی، ایک ہی حق. اور وہ نانک ہوسی بھی سچ، نانک کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ تک ایک ہی سچ، ایک ہی حق رہے گا. کتنی اچھی بات. آگے پورا ترجمہ میں نہیں کروں گا، ان چیزوں میں آپ نے کافی بات سمجھی ہوگی شاید، کہ حق تعالی ایک ہی ہے، اس کے حکم پر چلنے سے ہی ہم کو سب کچھ ملتا ہے، اور اس کے حکم کے باہر کوئی نہیں ہے. اور جو اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ حکم رضائی چلنا، نانک لکھیا نال، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے سے ہی، اور اس حکم سے خوش ہونے سے ہی ہمیں سب کچھ ملتا ہے، ہمیں آزادی ملتی ہے، نجات پائی جاتی ہے. اور آخر میں حکم، اچھا نانک حکم جے بجھے تاہمی کہے نہ کوئی. جب کوئی اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، حکم سب کچھ ہے، حکم کے بارے میں جب ہم سمجھتے ہیں، حکم جے بجھے تاہمی کہے نہ کوئی، اس کے کوئی حامی نہیں رہے گا، کوئی انا، میں بہت قابل ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں نے یہ کیا، میں وہ نہیں، وہ سب ختم ہو جائے گا. اور انسان حقیقت کو سمجھے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا چھوٹا سا بندہ ہوں. تو یہ کتنی اچھی باتیں ہیں گرو نانک دیو جی کی. تو اس لیے میں خاص کر پاکستانیوں سے میں درخواست کرتا ہوں، چاہے وہ ہندو یا کرسچن یا مسلمان، خاص کر پاکستانیوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، آپ گرو نانک کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر کیا ہو جائے گا؟ انشاءاللہ پاکستان اور خالصتان ایک بن جائیں گے، پاکستانیوں اور سکھوں کا، کیونکہ خالصتان کا مطلب خلصہ مطلب خالصتان، خالص لوگ، سکھ ہمارے سکھ بھائی بہن، ہم ایک ہو جائیں گے. اور یہ ہے بنیاد ہے پوری دنیا کے امن، جب مختلف مذاہب کے لوگ ایک ہو جاتے ہیں. تو مسلمان اور سکھ لوگ، کرسچن، ہندو اور سکھ لوگ پاکستان میں ایک ہو جائیں گے. کیسے؟ جب ہم سمجھ دیتے ہیں کہ گرو نانک دیو جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صحیح مرشد ہے، اصلی گرو ہے، حقیقی مومن ہے، اور اس کی بات کو اگر ہم
پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو پھر جو یہ لفڑا جھگڑا لڑائیاں ہوئی ہیں سکھوں اور مسلمانوں کے، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور دوستی قائم ہو جائے گی، اور اس دوستی سے ہی پوری دنیا میں دوستی اور امن شروع ہو جائے گی۔ میری بات نہیں ہے، مجھے معاف کرنا، ایسے میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ مجھے بتایا گیا ہے اوپر سے۔ پاکستانی لوگ اگر پاکستان کو اصلی پاکستان بنانا چاہتے ہیں، پاکستان، تو اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ گرو نانک دیو جی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آدمی ہے، اور اس کی جو وانی ہے اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اور پھر سکھوں اور مسلمانوں کے اور کرسچن اور ہندوؤں کے بھی اتحاد ہو جائے گی، اور سب مختلف فرقوں کے، سنی شیعہ، یہ بھی دہلوی بریلوی ہے نا، دیوبندی، سب مسلمانوں کا اتحاد ہو جائے گا۔ کیسے؟ گرو نانک دیو جی کی وانی اگر ہم سنتے ہیں، کیونکہ گرو نانک دیو جی نے یہی بتائی، بار بار یہی بتائی، ہاں ہم سب ایک ہی ہیں، کوئی حقیقت میں کوئی ہندو اور مسلم نہیں ہے، سب ایک ہی مالک کے بندے ہیں، کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، کوئی دہلوی بریلوی نہیں ہے، حقیقت میں ہم کیا ہیں؟ ہم سب ایک ہی مالک کے بندے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں وہ سب ایک ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، گرو نانک دیو جی کے، حضرت شری کرشنا کے، سب کے ماننے والے ایک ہی ہیں۔ تو یہ ہے بنیاد پاکستان کی کامیابی۔ پاکستان میں اتحاد، امن، محبت، انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت، یہ سب قائم ہو جائے گا جب گرو نانک دیو جی کی ہم یہ بات سمجھتے ہیں۔ اچھا میں دیکھوں گا کیا سوال ہیں کہ کسی کے۔ اچھا، ندیم احمد صاحب لاہور میں پہنچ گیا ہے۔ میں بھی لاہور کا ہوں۔ بچپن میں جب میں شاید 3 سال کا تھا سے لے کر جب 9 سال کا تھا، میں لاہور کے رہنے والا تھا، تو میں بھی لاہور میں ہوں دل میں میں لاہوری ہوں، پاکستانی ہوں۔ اچھا، اور کوئی کامنٹس یا سوال ضروری ہوتا؟ بہت سارے ہیں لیکن میں سب کو نہیں پڑھوں گا۔ اچھا، اختار آکاش، آئیڈیل مینس مثالی ان اردو، ہاں، تو پاکستان ایک مثالی حقیقت ہے، خالصتان ایک مثالی حقیقت ہے، یہ سب سے مضبوط چیز ہے، ملک سے، زمین سے بہت زیادہ مضبوط ہے یہ مثالی آئیڈیل۔ اچھا، نازیہ نازو تو ستے نازو، امین پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، خالصتان زندہ باد، صاف دل لوگوں کے زندہ باد، صاف دل لوگ پاکستان میں، خالصتان میں، پوری دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں ان کے زندہ باد، کیونکہ ان لوگوں کے ذریعے امن قائم ہو جائے گا، پہلے اسی زمین میں جہاں پاکستان ہے، خالصتان میں یہ پہلے قائم ہو جائے گا، پھر پوری دنیا میں یہ پھیل جائے گی محبت، انصاف، سچائی، یہی ہے پاکستان۔ اچھا، محمد طارق غفور، مراقبہ کرنے کے لیے کون سا وقت بیسٹ ہے؟ کوئی بھی وقت ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن سب سے اچھا شاید صبح سویرا، مطلب سورج نکلنے سے پہلے بھی، نہیں تو کبھی بھی رات کو بھی بہت اچھا ہے، لیکن میرے خیال میں، میرے تجربہ میں سب سے اچھا ٹائم ہے صبح سویرا، کیونکہ دن میں بہت رش ہوتا ہے تو من ادھر ادھر کھینچا جاتا ہے، تو صبح بہت اچھا ٹائم ہے، صبح سویرا۔ اچھا، عبداللہ رانا، گرو نانک نے لوگوں کو گمراہ کرا تھا، اس لیے ایک
नारिया मजहब बन नया शायद नया मजहब बन गया था। बहुत अच्छे सवाल या बात, लेकिन गुरु नानक ने किसी को गुमराह नहीं किया। आप उसकी वाणी पढ़ो। और ये नया मजहब क्यों बन गया था, ये एक लंबी चौड़ी बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए कोई चीज़ हमको अच्छा लगता है या नहीं, हमें समझना चाहिए ये हकीकत है या नहीं। तो मुझे मालूम है सबसे ज़्यादा जो मुझे सुन रहे हैं अभी मुसलमान हैं, तो शायद मुसलमानों को ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुझे ये सिखाया गया है कि जब तुम सही हिदायत चाहते हो, हज़रत मोहम्मद से ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक से अगर तुमको हिदायत की ज़रूरत है तो ये दुआ बोलो। ये मुझे सिखाया गया। तो अभी मैं समझ रहा हूँ कि मैं एक बात करने वाला हूँ जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, शायद अब्दुल्ला राना साहब को बहुत बुरी बात लगेगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बताया जा रहा है ये बात बोलो। तो इस्लाम, सच्चा इस्लाम में बहुत सारी गलतफहमियाँ आई थी। मतलब मुसलमान लोग दूसरों से नफरत करने लगे, जब इस्लाम का मतलब है प्यार करना। और गलत फहमियों की वजह से एक मुसलमान फिरका दूसरे मुसलमान फिरकों से लड़ने लगा। तो ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम का मतलब है इतिहाद। तो जब ऐसे हुआ था इस्लाम में, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने फैसला किया कि हम एक ऐसे उस्ताद भेजेंगे इन लोगों को जो इनको सिखाएंगे ये फिरकावाजी छोड़ दो, सब अपने आप को एक समझ लो। सिर्फ मुसलमान ने बल्कि सब इंसान। तो ये असली इस्लाम है जो गुरु नानक ने सिखाया। ये सही इस्लाम है, असली इस्लाम है। और जो मुसलमान थे उस जमाने के, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो हर एक बिल्कुल साफ दिल सच्चा पाक मुसलमान था, नहीं। बहुत सारे जालिम भी थे। कितने मुस्लिम राजा जो हैं, बादशाह जो हैं, वो जालिम भी हुए थे, है या नहीं। बल्कि यजीद मुआविया का टाइम से जो अपने आप को मुसलमान कहते थे और लोग भी उनको मुसलमान मानते थे, लेकिन वो हकीकत में इस्लाम के खिलाफ थे। असली इस्लाम के वो धोखाबाजी थे, वो झूठ बोलने वाले थे। तो ऐसे बहुत बढ़ गए थे नाम नहाद मुसलमान बादशाह जो थे। तो गुरु नानक देव जी ने पाक इस्लाम फिर कायम कर दिया था, और जो नकली मुसलमान थे उनके खिलाफ हो गए थे। इसलिए ये लगता है लोगों को कि ये सिख मज़हब एक नया मज़हब है। नहीं, ये एक नया मज़हब नहीं है। ये दीन है, असली दीन। ये असली इस्लाम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ खालिस्तान और पाकिस्तान एक ही चीज़ है। खालिस साफ दिल लोगों का जगह। तो ये जो हमारे सिख भाई बहन हैं वो असली मुसलमान हैं, वो सही साफ दिल। मतलब सिख मज़हब में भी काफ़ी बहुत अच्छे लोग हैं और काफ़ी गलत लोग भी हैं, गलत फहमियाँ भी फैल गई हैं हर एक मज़हब में। लेकिन पहले से ये बात आप समझने की कोशिश करें। अब्दुल्ला राना साहब, गुरु नानक देव जी ने लोगों को गुमराह नहीं किया। उन्होंने लोगों को सच्चा रास्ता, सच्चाई बताई। क्या इसमें कोई गलती है जो मैंने अभी गुरु नानक की वाणी बताई? आप पूरा उसकी ज़िंदगी पढ़ो, आप समझेंगे कि एक सही उस्ताद हैं, सही सूफी हैं, सही मुसलमान हैं। बड़ी मुश्किल बात है, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे ये बताया गया है, यही बात लोगों को समझाओ। जब तक लोग इस बात को नहीं समझते हैं, अमन कायम नहीं हो जाएगा, पाकिस्तान में इत्तेहाद नहीं हो जाएगा।
تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے. سب سے پہلے قدم ہے پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے دو چیز ضروری ہے. ایک ہے پاک لوگ بن جائے، سب پاکستانیوں کو پاک بننے چاہیے، صاف دل بننے چاہیے. اور دوسری بات ہے گرو نانک دیو جی کے بارے میں سن لو، سیکھ لو کہ یہ بھی سچے مسلمان ہیں، ان کی وانی سچی ہے، ان کی جو زندگی میں جو کچھ انہوں نے کیا بالکل اچھی چیزیں کی، اچھی باتیں بتائیں. تو یہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ پاکستان اور خالصتان ایک ہو جائیں گے، اتحاد ایسے ہو جائے گا. نہیں تو سنی شیعوں کا، دیوبندی اور بریلویوں کے اتحاد ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو جائے گی؟ گرو نانک دیو جی کے رحم و کرم سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم سے. تو اس بات کو آپ سب سمجھنے کی کوشش کریں، یہ گہری حقیقت ہے، راز ہے یہ. اچھا آگے ہم پڑھیں گے. Saima Aziz Mirza, have you heard about David Icke? This conspiracy of ruling elite, is it controlled from planet Saturn? یہ پوری بات میں نہیں جانتا ہوں ڈیوڈ آئک کے بارے میں. مجھے معلوم ہے، میں نے بلکہ ان کے کچھ جو انہوں نے لکھا ہے میں نے پڑھا. رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ بہت شیطانی لوگ ہیں، یہ مجھے معلوم نہیں ہے. یہ پلانٹ سیٹرن کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، ممکن ہے شاید، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن یہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو اس پوری دنیا کے جو بڑے ایلیٹ، مطلب سب سے جو امیر لوگ ہیں، 1% یا 1/100% یا 1,000%، بہت کم لوگ ہیں جو بہت ہی امیر ہیں، ایلیٹ ہیں اس دنیا کے. یہ لوگ شیطانی ہیں، یہ لوگ حقیقت میں شیطان کی پوجا کرتے ہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں یہ بچوں کو قربان بھی کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ بہت ہی، ان کی سازش ہے اس پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانا. اور یہ مجھے معلوم ہے کہ دوسرے سیاروں کے جو ریپٹیلینز ہیں، چپکلی جیسے جو ان کے جسم ہے، تو ان لوگوں کے قبضے میں یہ ہمارے اس دنیا کے جو بڑے ایلیٹ ہے وہ ہے. تو یہ بہت خطرناک حالت ہے بے شک اس دنیا کا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے اور ہمارے دوسرے سیاروں کے جو اچھے فرشتے جیسے جو لوگ ہیں وہ ہم کو مدد بھی کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شیطانی لوگ ہار جائیں گے، ہار رہے ہیں ابھی. تو یہ سیٹرن کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، میں اس کو اسٹڈی کروں گا. ڈیوڈ آئک کو میں نے کچھ اسٹڈی کیا، آگے اسٹڈی کروں گا سیٹرن کے. عجیب بات ہے لیکن ممکن ہے. محمد طارق غفور، مراقبہ کا ڈوریشن کتنا ہونا چاہیے؟ یہ بھی کوئی فرق نہیں ہے، 5-10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ. میں کوشش کرتا ہوں کم سے کم آدھا گھنٹہ روزانہ. لیکن اگر آپ 5-10 منٹ بھی یا 1 منٹ بھی، جتنا بھی دیر آپ بیٹھ کر گہرا سانس لینے میں بہت فائدہ ہے، ذکر کرنے میں بہت فائدہ ہے. بس من کو تھوڑا شانت کرنا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت دل میں آ جاتا ہے جب من صاف ہو جاتا ہے، شانت ہو جاتا ہے. جتنا دیر ہم کر سکتے ہیں اس میں بہت فائدہ ہے. اگر 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے بہت اچھا، آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ بھی یا 5 منٹ بھی، جتنا ٹائم ہم دے سکتے ہیں آسانی سے وہ بہت اچھا ہے، بہت فائدہ ہے. مراقبے میں بہت ہی فائدہ ہے، سب لوگوں کو کرنا چاہیے. اور مشکل نہیں ہے، بہت آسان جو ہم ابھی کر رہے ہیں، گہرا سانس لے کر اللہ کا نام لے کر، بس یہی مراقبہ ہے. مختلف طریقے بھی ہیں، یہ بہت اچھا آسان طریقہ ہے. کبھی بھی اور جتنا دیر تک بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو کرو آپ ضرور. اچھا عفت عثمانی، بابا گرو نانک ایک نیک انسان تھے، ایک رب کو مانتے تھے، اور انہوں نے ہمارے پیارے نبی کے لیے بہت خوبصورت ترین نعتیں کہیں. بھلے مذہب الگ تھا، اس کا مذہب الگ نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے گرو نانک دیو جی کہ ہر ایک مذہب ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے.
کتنی اچھی بات، بہت شکریہ. مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ گرو نانک نے بہت خوبصورت ترین نعتیں کہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ آپ سب سمجھ لیں، گرو نانک دیو جی سے بہت فائدہ ہم کو مل رہا ہے ابھی بھی، آج بھی، سب صاف دل لوگوں کو. اچھا، سید عبداللہ رضوی صاحب سلام. ہیو یو ریڈ مولانا مودودیز بکس؟ میں نے ان کی کوئی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، لیکن ان کی کچھ باتیں میں نے پڑھی ہے، پورے ایک کوئی کتاب نہیں، لیکن کافی اچھی باتیں مجھے ملی ہیں مولانا مودودی کی طرف سے. اچھا، مالک عمران علی، واٹس ایپ کال می. میں واٹس ایپ استعمال نہیں کرتا ہوں، معاف کریں. شاہ شکور، آئی ایم شاہ شکور فرام کشمیر. تو کشمیر میں کیا ہو جائے گا؟ انشاءاللہ آزادی ملے گی کشمیریوں کو، اور پاک کشمیر نفرت کے باعث نہیں بلکہ محبت کی باعث بن جائے گی. انڈیا اور پاکستان کو مل کر کشمیر کے ایکسٹرنل افیئرز کو چلائیں گے، اور کشمیریوں کو خود اپنے انٹرنل افیئرز چلانے کی موقع ملے گی. اور پاکستان اور انڈیا کے دونوں پارلیمنٹ میں کشمیریوں کے ممبر ہو جائیں گے. تو ایسے کشمیر کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ختم ہو جائے گی اور محبت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، وہ ابراہیم صاحب پوچھ رہے ہیں وٹ از یور نیشنلٹی. میرے جو پاسپورٹ ہے امریکن ہے، میرے والدین امریکن ہیں، امریکن بن گیا، امریکن ہوں، لیکن میں پاکستان میں 1947 سے بچپن میں 65 تک میں پاکستان کا ریزیڈنٹ تھا، اس لیے میں اپنے آپ کو دل کے اندر میں اپنے آپ کو پاکستانی بھی سمجھتا ہوں. اور حقیقت میں انڈیا میں پیدا ہوا تھا پاکستان بننے سے پہلے 1947 میں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ملک، دونوں میرے ملک ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی لڑائیاں جو ہیں، ان کے میں جو نفرت ہیں، اس کو ختم کیا جائے. اور جب سب سے پہلے پاکستان، خالستان، کشمیر اور انڈیا میں اتحاد ہو جائے گی، امن ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی، پھر پوری دنیا میں میرے نزدیک یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا منصوبہ. سب سے پہلے گرو نانک دیو جی کے ذریعے یہ ہو جائے گی انشاءاللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے ہی یہ ہو سکتی ہے. محمد طارق لغاری، I wish peace in all the world. یہ تو سب انسان چاہتے ہیں. شکریہ، بہت اچھی بات ہے. سب جو اچھے انسان ہیں سب بس امن چاہتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس پہ، اس بات کو سمجھنا. تو کیوں اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں پھر؟ کیونکہ جو حکمران ہیں وہ شیطانی ہیں، یا اگر وہ شیطانی نہیں ہیں، وہ شیطانی لوگوں کے قبضے میں ہیں. یہ شیطانی لوگ ان کو رشوت کھلاتے ہیں اور ان کو دھمکی دیتے ہیں، ہمارا کام یہ کرو نہیں تو یہ ہو جائے گا، تو یہ وہ. تو سب امن چاہتے ہیں، صرف ہمارے جو بڑے ہیں حکمران، نام نہاد حکمران اور ان کے پیچھے جو شیطانی حکومت، مطلب خفیہ حکومت جو ہے، اور ان کے پیچھے یہ ریپٹیلینز ہیں، انہی کی وجہ سے یہ سب لڑائیاں چل رہی ہیں. نہیں تو انسان سب عوام چاہتی ہے امن. سو شکریہ. آئی وش پیس ان آل دا ورلڈ. محمد طارق لغاری صاحب شکریہ. یہ ہم سب چاہتے ہیں. اچھا، بابر فرید، آپ نے اسلام قبول کیا؟ ہاں، میں نے اسلام قبول کیا، میں نے کرسچینٹی کو قبول کیا، میں نے ہندو مذہب کو بھی قبول کیا، میں نے بدھسٹ مذہب کو بھی قبول کیا، میں نے ڈاوسٹ مطلب چینی مذہب کو بھی قبول کیا، میں نے سکھ مذہب کو بھی قبول کیا، میں نے یہودی مذہب کو بھی قبول کیا ہے. یہ سب ایک ہی ہیں، یہ سب اسلام ہیں، یہ سب ایک ہی مالک کے ماننے والے ہیں. تو یہ سب ایکتا، اس اتحاد کو پھر قائم کیا جانا چاہیے دنیا میں، پھر امن قائم ہو سکتا ہے. اچھا، آگے مالک عمران علی، عباسین یونیورسٹی اسلام آباد. مالک عمران علی، السلام علیکم.
اسلام آباد بھی آ رہا ہوں انشاءاللہ، اسی مہینے کے اندر شاید پہنچوں گا اسلام آباد کو، نہیں تو اگلے مہینے میں۔ ابھی میں نکلنے والا ہوں، مجھے پیسہ، ٹکٹ کے پیسہ بھی ملنے والا ہے، تو جب ہی وہ جو ہی وہ ملتا ہے میں آؤں گا، کیونکہ میرے مرشد کا یہ حکم ہے کہ سب پیسہ آپ کو ملنا چاہیے پہلے سے ہی، کریڈٹ کارڈ سے مطلب جتنا ہم کام کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہوتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ کرانے والا ہے، اور مرشد کے حکم پر چلنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اچھا، عفت عثمانی، بابا گرو نانک ایک نیک انسان، اچھا یہ وہی بات دوبارہ شاید وہ بتا رہے ہیں، نہیں آگے کچھ اور بھی ہے۔ اچھا، بابا گرو نانک ایک نیک انسان تھا، ایک رب کو مانتے تھے، ایک انسان نیک انسان تھے، ایک رب کو مانتے تھے، اور انہوں نے پیارے نبی پاک کے لیے بہت خوبصورت پوٹری کہی، بس کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، باقی ہی had many characteristics of a good Muslim۔ انہوں نے حج بھی کیا تھا 2 بار، تو he was all the characteristics، many characteristics of a good Muslim۔ بہت ہی اچھا انسان تھے یا ہیں، گرو نانک بھی زندہ ہیں ابھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں ابھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں ابھی، ان سب سے ہم کو ابھی ہدایت مل سکتی ہے، اور ان کی ہدایت سے ہی ہم اس دنیا میں اتحاد اور امن قائم کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، محمد طارق غفور بہت اچھے سوال کرتے ہیں، سر بل گیٹس از آلسو پارٹ آف زائنسٹ سسٹم؟ ہاں بے شک، بل گیٹس بھی زائنسٹ سسٹم کے ایک حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ پوری دنیا میں یہ جو ویکسینیشنز کا یہ کام کرا رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، وہ بتاتا ہے حقیقت میں نقصان ہے اس میں، انسان کو ایک دو جو یہ کیا اس کو کہتے ہیں، ٹیکا ویکسینیشنز، یہ عورتوں کو ایسے کرا کہ ان کے بچے جب پیدا ہونے والا ہے وہ مر جاتے ہیں، یا ان کے دماغ میں نقصان ہو جاتا ہے ویکسینیشن سے، یہ بہت بڑھ گیا ہے، امریکہ میں بھی ویکسینیشنز، ٹیکا بہت ڈالے جاتے ہیں بچوں کو، اور ان بچوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے ان ٹیکاؤں سے۔ تو یہ بل گیٹس بھی یہ انسان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ زائنسٹ لوگ انسان کو کم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سب کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بہت کم کیا جائے۔ ابھی 7 بلین جو ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ وہ کہتے ہیں 500 ملین، آدھا بلین، مطلب اس دنیا کے 1/14واں حصہ کو یہ لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو یہ ویکسینیشن ٹیکا جو بل گیٹس پھیلا رہے ہیں، یہ بھی ایک زائنسٹ سازش کا حصہ ہے۔ تو بہت ہوشیار رہو ان ٹیکاؤں سے، ان ویکسینیشن سے، اپنے بچوں کو دینے سے پہلے معلوم کرو کہ اس میں کیا کچھ ہے، مرکیوری ہے اس میں، زہر، بہت خطرناک زہر ہے۔ اچھا، سائمہ عزیز مرزا آگے بتا رہی ہیں، بیکاز آف ریپٹیلین برین ان ایوری ہیومن وائی وی ہیو دس ریپٹیلین برینس، کیونکہ ان ریپٹیلینز نے ہم کو بھی، بہت سارے، صرف ریپٹیلینز نے، دوسرے سیاروں کے لوگوں نے اس انسان کو کچھ جینیٹک انجینئرنگ کی ہے، تو اس لیے یہ بہت لمبی چوڑی بات ہے، میں بھی پورا اس کے بارے میں نہیں سمجھتا ہوں، میں بھی سیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں۔ سائمہ عزیز مرزا آگے پھر بتا رہی ہے، that's why these outside reptilians can control us because there is reptilian inside۔ بہت اچھی بات ہے، شاید یہ مجھے بھی حقیقی لگتے ہیں، ہاں یہ ممکن ہے۔ حسن محمد صاحب بتا رہے ہیں، thanks to best wishes for Pakistan، thank you۔ اچھا، تو شاید ابھی ہم، کیونکہ آج میں نے بتایا تھا اتوار ہے، تو اتوار کو میں زیادہ ٹائم دیتا ہوں دعاؤں کے لیے، میں گرجا میں بھی جاؤں گا۔ میں عام طور پر اگر مسجد میں ہر جمعے کو نہیں جاتا ہوں، میں گرجا میں جانے کی کوشش کرتا ہوں، میں کبھی گردوارہ میں بھی جاتا ہوں، کبھی مندر میں بھی جاتا ہوں، ان سب میں جانے میں بہت فائدہ ہے۔ تو پاکستان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ
آپ کو پاکستان میں بھی گرو نانک دیو جی کا جنم استھان، گرو نانک دیو جی وہ پاکستانی تھے، میں نے پہلے بتایا، تو ان کے بہت گردوارے ہیں پاکستان میں، ان کو آپ اور چرچ بھی بہت ہیں، گرجے ہیں، آپ ان میں جا سکتے ہیں، اگر آپ مسلمان بھی ہیں آپ گرجا میں جا سکتے ہیں۔ ہندو مندر بھی ہیں کافی پاکستان، خاص کر سندھ میں، تو آپ ان میں بھی جا سکتے ہیں، اور آپ سمجھیں گے کہ حقیقت میں جو سرفس مطلب اوپر سطح والا بات جو ہے اس کو چھوڑیں، فرق تو ہے ہر مذہب کے دوسرے مذہب سے، لیکن یہ چھوٹی سی باتیں حقیقت میں جو بنیاد ہے وہ سب کے ایک ہی ہے۔ تو اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، سب مذاہب ایک ہی ہیں، خدا ایک ہے، ان کے ماننے والے ایک ہیں۔ ٹھیک ہے، عفت عثمانی، then how do we protect our future generations from these vaccinations? The doctors insist on them. We had many boosters in our childhood too. Which ones are the most dangerous? یہ کیلیفورنیا میں ابھی یہ لازمی ہے، آپ بچوں کو اسکول میں نہیں بھیج سکتے ہیں جب تک ان کو یہ ٹکا نہیں لگائی جاتی ہے۔ بہت مشکل ہو گیا ہے ابھی، بہت خطرہ ہے، کیونکہ یہ شیطانی لوگ نے بہت حکومتوں پر قبضہ کیا ہے۔ تو یہ ویکسینیشنز کو آپ بہت خوب اس کو بارے میں اسٹڈی کریں۔ صدر ٹرمپ نے بتایا تھا صدر بننے سے پہلے کہ میں اس کو سب کھلا کرا دوں گا، یہ ویکسینیشنز کے بارے میں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ خاص کر مرکری جو ہے یہ زہر ہے ویکسینیشنز میں، ان کو معلوم ہے کہ یہ خراب ہے، خطر ہے اس میں، لیکن ان کو دھمکی دی گئی ہے۔ ابھی وہ جو انہوں نے صاف بتایا تھا پہلے میں یہ کروں گا، ابھی وہ نہیں کر رہے ہیں، ابھی وہ ڈر گیا ہے ان شیطانی لوگوں سے۔ نہیں تو سب جو سمجھدار لوگ ہیں، آپ اس کا ریسرچ کریں۔ خاص کر صدر ٹرمپ نے بتایا تھا صدر بننے سے پہلے کہ جب میں صدر بنتا ہوں، میں جو صدر کینیڈی کے بھائی رابرٹ کینیڈی کا بیٹا ہے، رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر، بہت اچھا آدمی ہے، وکیل ہے، تو وہ اس کا ایک ویب سائٹ ہے، میں نے کہا مرکیوری پروجیکٹ اس کا نام ہے، آپ جان ایف کینیڈی جونیئر کے بھی آپ سرچ کریں اور اس کا ویب سائٹ آپ کو ملے گا، اور اس میں بہت پروف دیا گیا ہے کہ ان ویکسینیشنز، خاص کر مرکیوری جو ہے ان ویکسینیشن میں کتنا نقصان پہنچاتے ہیں بچوں کو۔ اور ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس دعا کر سکتے ہیں، اور کم سے کم اس کے بارے میں ہم سیکھ سکتے ہیں، یا پھر ہم ہمارے بچوں کو ہم بچا سکیں گے ان سے، یا ہمارے بچوں کو اگر ہم بڑے عمر کے ہیں تو۔ ہاں، یہ ٹیکے جو ہیں بہت خطرناک، تقریباً سب میں یہ مرکیوری ہے، تو آپ پہلے معلوم کریں، اگر یہ ٹیکہ میرے بچے کو دیا جانا والا ہے تو معلوم کرو پہلے ڈاکٹر سے کہ اس میں مرکیوری ہے، کیا چیز ہے اس میں کوئی زہر تو نہیں ہے، یہ مرکری بہت خطرناک زہر ہے، تو کیوں ویکسینیشن میں ڈالا جاتا ہے، یہ پہلے تم خود معلوم کر لو۔ محمد علی اذان، بل گیٹس از فائنینسنگ دی انٹائر ڈرائیو ہیئر۔ ہاں، یہ تو بے شک یہ نیو ورلڈ آرڈر کے چمچہ ہے، وہ شیطانی لوگوں کا چمچہ ہے، وہ خود شیطانی ہے، مجھے معاف کریں بل گیٹس صاحب، میں آپ کے بارے میں یہ نہیں بولنا چاہتا ہوں، لیکن حقیقت ہے جو یہ کر رہا ہے، فنڈنگ کیوں کر رہا ہے؟ انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ نہیں کہ انسان کے فائدہ کے لیے۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، نہیں، تمہارے نقصان کے لیے۔ محمد طاہر صاحب، سر آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک زندہ ہیں۔ ہاں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بتایا ہے کہ میرے کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہی زندہ ہیں، اور ابھی بھی جیسے مکہ مدینہ میں ان کے صحابیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت ملتی تھی، ابھی بھی ہم کو وہ مل سکتی ہے، وہی ہدایت۔ یہ علامہ اقبال نے صاف لکھا ہے، آپ اس کو سرچ کریں، انٹرنیٹ میں بہت فائدہ ہے، آپ علامہ اقبال we can get guidance from Prophet Muhammad even today. Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is alive. علامہ اقبال نے یہی الفاظ کہی ہے، میں بھی یہ مانتا ہوں، وہ بلکہ ابھی ان کی زیارت بھی ہوتی ہے، کافی لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، وہ ابھی زندہ ہے۔ ہاں، Summer Printers, can you discuss what is the plan of anti-Islam nations about Qatar? صرف قطر کو نہیں، وہ سب مسلمانوں ملکوں کو لڑانا چاہتے ہیں، یہ بہانے پر کہ یہ
دہشت گرد ہیں سب، وہ بس سب مسلمانوں کو بدھو بنانا چاہتے ہیں، پاگل بنانا چاہتے ہیں. تم دہشت گرد ہو، تم پر ہمارا فرض ہے تم لوگوں کو ہمارے قبضے میں لانا، نہیں تو تم دہشت گردی کرے ہوئے ہے نا. تو سعودی عرب کو بتایا گیا کہ ایران دہشت گرد ہیں، ایرانی لوگ، ان پر حملہ کرو، ہے نا، یہ شیعہ ہیں، ان پر حملہ کرو. اور ایرانیوں کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سنی لوگ، یہ یہ ہیں، ان سے لڑو. یہ بس ان کا پلان ہے قطر میں اور ہر پوری مڈل ایسٹ میں، ویسٹ ایشیا میں، مسلمان ملکوں میں. وہ یہ مسلمانوں کو اپنے آپ میں لڑانا چاہتے ہیں. وہ ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ایران سے ڈرتے ہیں نا. وہ ایران کو اب تک اپنے قبضے میں نہیں لا سکے، تو وہ ایران کو حملہ اپنے آپ ابھی امریکہ کی ملٹری بہت کمزور ہو گئی ہے نا، مطلب اس لیے کیونکہ اتنا خرچ ہو گیا ہے، اتنے لوگ مر گئے ہیں. امریکہ ان سب جنگوں سے امریکن لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا ہم خود ایران پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں ابھی، تو ہم سعودی عرب کو ایسے لڑا دیں گے ایران سے، اور قطر کے اس کے بیچ میں آ گئے. تو ایسے ہی ہے ان شیطانی لوگوں کے یہ منصوبہ ہے پورا اسلام کو ختم کرنا ہے. سب اسلامی ملکوں کو کاٹ کاٹ کر ایک دوسرے سے لڑا کر سب کو ختم کر دیں گے، پھر ہم ان سب پر ایسے. لیکن وہ خود نہیں لڑیں گے، وہ لڑوا دیں گے سعودی عرب کو، ایران سے لڑوا دیں گے. یہ ان کا منصوبہ ہے. جیسے سعودی عرب کو یمن سے لڑوا دیا گیا ہے. ابھی یہ جنگ کتنے ٹائم سے چل رہا ہے. یہ لوگ بہت چلاک ہیں. اچھا، محمد علی اسلان: Everyone should watch a movie called Puncture and a documentary called Anti-Vax. Robert De Niro was also forced to comply. Jim Carrey still opposes him, hence his career slump. Vaxxed, VAXXED، یہ بھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا ہے، میرے پاس ہے. تو ان میں صاف سمجھایا گیا ہے کہ ویکسینیشنز جو ہے حقیقت میں کتنے نقصان پہنچا رہے ہیں بچوں کو اور حاملہ عورتوں کو. ان کو انجیکشنز دیے جا رہے ہیں اور بچوں کو نقصان ہو رہا ہے بہت. تو معلوم کریں ان چیزوں کے بارے میں. محمد علی اذلان: The soul is immortal. ہاں بالکل صحیح بات ہے، اور اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم مطلب روح کبھی نہیں مریں گے، ہم نہیں مریں گے. اس لیے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. ان شیطانی لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے اور وہ ہم کو نہیں مار سکتے. اگر جسم کو مارتے ہیں تو ہم نہیں مریں گے. جیسے سوکرات ہیں مشہور فلسفے، انہوں نے ایسی بات کی تھی کہ حکومت کو اچھا نہیں لگی کہ ان کو زہر پلایا نا. ان کو یہ پھانسی اس وقت نہیں، ان کو یہ سزا دیا گیا زہر پینا ہے. تو زہر پلاتے وقت اس سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارے جسم سے یا تم سے ہم کیا کریں جب تم مرتے ہو، زہر پینے والے ہو، جب تم مرتے ہو تو تم سے ہم کیا کریں. تو سوکریٹیز نے جواب دیا، You will have to catch me first. تم کو مجھے پکڑنا پڑے گا پہلے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سول از immortal، یہ جسم کو ختم اگر کیا جاتا ہے ہم ختم نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم کیوں ڈرتے ہیں شیطان سے؟ شیطانی لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس سچ بتاؤ سب لوگوں کو. محمد طاہر صاحب: لیکن سر وہ زندہ نہیں ہے. میں سر سعودی میں رہتا ہوں، میں نے تو بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دی ہے، ایسے کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے ان سے بات نہیں کی ہے تو آپ سوچتے ہیں وہ مرے ہیں. لیکن جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، جن لوگوں نے ان کو زندہ دیکھا ہے، جن لوگوں نے ان سے بات کی ہے، ان کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. آپ نے نہیں بات کی ہے، آپ نے نہیں دیکھا، تو شاید آپ سوچیں گے کہ وہ زندہ نہیں ہے. لیکن کافی لوگوں نے، پاکستان میں بھی ایک کتاب، مجھے اس کا نام ابھی یاد نہیں ہے، کچھ کتابیں ہیں جن میں یہ سب بتائی گئے ہیں. کئی سو لوگوں نے پاکستان میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ان سے بات ہوئی ہے، تو وہ زندہ ہے.
Saudi printer. Saudi Arab is the basic source of funding ISIS generated by anti-Islam powers, and America is running the foreign policy of Arab countries. ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہ ISIS کو کس نے بنوا دیا؟ حقیقت میں سعودی عرب سے پیسہ ملتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ اور اسرائیل. یہ جو CIA اور موساد کے جو چھپی ہوئی کام ہے، انہوں نے ISIS کو بنوا دیا، اور سعودی عرب سے ان کو پیسہ مل رہا ہے سب کچھ. یہ ISIS جو ہے یہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، یہ اینٹی اسلامک اسٹیٹ ہے، اور اینٹی اسلامک پاورز نے ان کو پیسہ دیا، ان کو سب بندوق وغیرہ دیا، ٹینکس دلوا دیا، صرف اسلام کو ختم کرنے کے لیے. نہیں تو ISIS اسرائیل پر حملہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ صرف مسلمانوں کو یہ لوگ زیادہ مار رہے ہیں. خارج، ان کو خارج کہتے ہیں. یہ فتنہ ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلامک اسٹیٹ. محمد علی ازلان. محمد طاہر. Stop with your sectarian small-mindedness. Don't force your beliefs on others. Stay happy with what you believe in. ہاں ٹھیک ہے، جو میں بتا رہا ہوں اگر آپ نہیں مانتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. گرو نانک دیو جی کے بارے میں آپ کو فورس نہیں کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسٹڈی کریں گے گرو نانک دیو جی کے، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. میرا کوئی شک نہیں ہے. Ifat Usmani. My daughter says that she loves your honesty. May Allah protect you forever. Thank you very much. Saad Shah. I love you, Sir Ji. I am a murid of Sufi برکت علی صاحب. واہ واہ، صوفی برکت علی صاحب کتنے اچھے صوفی. تو انہوں نے بتایا جو میں بتا رہا ہوں ابھی، انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان پوری دنیا میں، پاکستان اول سپر پاور بنے گا. ہاں، اور پوری دنیا کے ملک ہدایت کے لیے پاکستان کی طرف دیکھیں گے. جب فیصلہ کرنا ہے یونائٹڈ نیشنز کوئی فیصلہ، یا پورے دنیا کے جو ملک ہیں جو ان کے کوئی ضروری فیصلہ ہے، وہ پاکستان سے ہدایت لیں گے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں امن اور اتحاد، محبت اور انصاف قائم ہونے والا ہے. بلکہ یہ صوفی علی صاحب، صوفی برکت علی صاحب کے اتنے کانفیڈنس تھا، کوئی شک نہیں کہ یہ ہو جائے گا. یہاں تک کہ انہوں نے بتایا، آپ کو بے شک معلوم ہے سعد شاہ صاحب، آپ کے مرشد صوفی برکت علی نے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں ہو جاتا ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں یہ سپر پاور بن جاتا ہے، کہ پوری دنیا کے ملک پاکستان سے ہی ہدایت لیں گے، تو آ جاؤ. اور میرے مطلب مرنے سے پہلے انہوں نے بتایا، مطلب اس کے مرنے سے پہلے، ان کے مرنے سے پہلے یہ نہیں ہونے والا تھا، لیکن ہو جائے گا انہوں نے کہا. تو اگر یہ نہیں ہو جاتا ہے تو میرے قبر آؤ اور یہاں میرے قبر پر تھوکو. اتنا ان کو معلوم، کوئی شک نہیں تھا. تو صوفی برکت علی زندہ باد. صوفی برکت علی صاحب نے کتنی اچھی پیشگوئیاں کی تھیں پاکستان کے بارے میں. وہ بھی ابھی زندہ ہیں. ایسے لوگ نہیں مرتے ہیں. اچھا، اور کون سے سوال ہیں؟ محمد طاہر. صحابہ نے دیکھا تھا ان کو، اور کوئی عام آدمی نے نہیں دیکھا تھا. پتہ نہیں، عام لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن جو ان کے ساتھی ہیں وہ دیکھتے ہیں آج بھی. علامہ اقبال صاحب نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. میں نے بھی دیکھا، بہت سارے لوگوں نے دیکھا. آپ نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں عام لوگوں نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے. میں تو عام لوگ بھی ہوں، ہم نے دیکھا، تو کچھ عام لوگوں نے دیکھا، شاید سب نہیں. محمد علی ازلان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ also saw the prophet. ہاں یہی بات جو میں نے ابھی بتائی، دیکھ لیں. This was the biggest reason for his return from England to lead the Muslim League, making the creation of Pakistan possible. ہاں تو جو میں نے ابھی بتائی، محمد طاہر صاحب، صحابہ نے دیکھا تھا ان اور عام نہیں تو قائد اعظم نے رحمۃ اللہ علیہ دیکھا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوری کہانی آپ میرے فیس بک پیج پہ بھی میں نے یہ بتائی کہ 1934 کی بات ہے، وہ لنڈن میں تھے. تو وہاں کیونکہ یہ انڈیا میں بہت لڑائیاں ہو رہی تھیں، مسلمانوں میں بھی،
تو انہوں نے سوچا میں زیادہ کام کر سکوں گا لنڈن میں پارلیمنٹ میں، کیونکہ وہ وکیل تھے، کانسٹیٹیوشنل لائر تھے، بہت قابل، تو وہاں بہت اچھے کام کر رہے تھے. لیکن ایک رات، شاید آپ نہیں مانیں گے محمد طاہر صاحب، لیکن یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ بھی آپ پڑھ سکیں گے اگر آپ اس کے سرچ کریں گے، انٹرنیٹ پہ یہ باتیں بھی ہیں. تو ایک رات کو جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سو رہے تھے تو اس کا ان کا پلنگ ہل رہا تھا، وہ جاگ گیا. پلنگ کیوں ہل رہا ہے؟ ادھر ادھر دیکھا، کچھ نہیں، دوبارہ سو گیا تھا. پھر دوبارہ پلنگ ہل رہا تھا بہت زیادہ زوری سے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی زلزلہ ہو رہا ہے. تو وہ جاگے ایک دم نکل گیا تھا، عمارت شاید گرنے والا ہے اتنا. تو وہ باہر نکل گیا اپنے اپارٹمنٹ سے، دوسری جگہ دیکھا سب خاموش، کوئی اور نہیں اٹھ گئے ہیں. کیا بات ہے؟ تو پھر واپس پھر تیسرے بار سو کر پلنگ میں لیٹا تھا، سو رہا تھا. پھر تیسرا بار پلنگ اور زور سے ہل رہا تھا. پھر انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخصیت وہاں کھڑی ہے. وہ ایک دم اٹھ گیا، لنڈن میں تھا تو وہ انگریزی میں انہوں نے پوچھا تھا ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ تو جواب آیا آئی ایم یور پرافٹ محمد. انگریزی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، ان کو سب زبان معلوم ہے. تو قائد اعظم نے انگریزی میں پوچھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آئی ایم یور پرافٹ محمد. دین پھر انہوں نے حکم دیا واپس انڈیا جاؤ، جیسے ابھی محمد علی اذلان نے بتایا تھا، گو بیک ٹو انڈیا، لیڈ دا مسلمس، جس سے پاکستان بن گیا تھا. تو پاکستان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بن گیا، سیدھا ڈائریکٹ حکم قائد اعظم محمد علی جناح کو. ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے ٹھیک ہے، لیکن میں مانتا ہوں. محمد علی اذلان مانتا ہے، بہت سارے لوگ مانتے ہیں. Ifat Usmani, the Shaheed, the prophets of Allah, and the pious Wali Allahs are always alive. The earth doesn't harm them. It is basic Islam. People should research more on spirituality and genuine Islam rather than that petty brainwash stuff. Shukriya. Bilkul sahi baat hai. Samar Printers, salute to your vast knowledge about Islam and sacred personalities. Shukriya. Saad Shah, پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام اس عالم کے فیصلے ہوا کرے گے. ہاں، یہ صوفی برکت علی نے یہی بات بتائی. پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلہ ہوا کرے گے. شکریہ، یہی بات. محمد علی اذلان آگے. Sir, why are you trying to reason with Tahir Ali? He is beyond what we are talking about. نہیں، اگر ہم پیار سے بات کرتے ہیں شاید وہ سمجھیں گے انشاءاللہ. اگر نہیں سمجھتے ان کی آزادی ہے، لیکن پیار سے ان سے بات کرنا ٹھیک ہے. محمد علی اذلان پھر my salam and love to Carol Maji and a hug to the corgis barking in the background. شکریہ. اچھا، شاید سید اللہ قطر، آپ کبھی پاکستان آئے بھی ہو؟ ہاں، میں بلکہ 1947 سے 1965 تک میں پاکستان کا ریزیڈنٹ تھا، اور اس کے بعد میں 1 سال تک یونیورسٹی کراچی میں بھی پڑھا تھا. میں کچھ سال تک لاہور میں بھی پروفیسر رہا تھا ایف سی کالج میں. اور میں تقریباً ہر سال نہیں لیکن تقریباً ہر سال 1980 سے لے کر آج تک میں جاتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے. ابھی بھی آنے والا ہوں انشاءاللہ، اسی مہینے میں پہنچوں گا. صرف تھوڑا سا پیسہ باقی. آپ تھوڑا نیچے دیکھ لیں میرے فیس بک پیج پہ، میں ایک فنڈ ریزر ہے ٹکٹ کے پیسے کے لیے. جب وہ ملتا ہے میں فوراً ہی آؤں گا. ابھی ملنے والا ہے لیکن تھوڑا باقی بھی کچھ آپ ڈونیشن دے دیں، پھر میں آؤں گا انشاءاللہ ابھی ہی. تو کافی بار آیا ہوں پاکستان، اور کبھی کافی بھی رہا ہوں اور آتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں. نہیں تو میں پاکستان میں رہوں گا انشاءاللہ. میرا یہ بھی منصوبہ ہے کہ میں ابھی پاکستان جا رہا ہوں اور وہاں رہنے کے بندوبست بھی کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، ہو جائے گا.
مالک جنید خان، ہی آپ امریکہ میں کہاں رہتے ہیں؟ میں اسپرٹو، چھوٹا سا گاؤں ہے کیلیفورنیا، ناردرن کیلیفورنیا میں، سیکرامنٹو جو دارالخلافت ہے کیلیفورنیا کا، اس کے نزدیک ہے، کوئی 40 میل یا 60 کلومیٹر دور ہے سیکرامنٹو سے۔ ٹھیک ہے، کافی باتیں ہوئی ہیں، ٹائم کافی ہو گیا، میں بھی گرجا میں جانے والا ہوں، تو آپ سب کے بہت بہت شکریہ، خوش رہو، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، پاکستان پوری دنیا کے سپر پاور بنے گا، پہلے روحانی سپر پاور اور اکنامک بھی، پولیٹیکل بھی، اور پھر امن قائم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے پاکستان میں اتحاد اور امن، پاکستان اور خالستان میں اتحاد، اور پھر پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو شکریہ، اللہ حافظ۔